मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। तो ये कुर्बानी के फ़ज़ाइल उम्मत को मुतवज्जे करने के लिए, और फिर फ़ज़ाइल की हद तक नहीं, अल्लाह के नबी ने ताकीद फरमाई, कुरान की आयत नाज़िल हुई, ए नबी फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज भी पढ़ें और आप कुर्बानी भी करें। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, जो साहिब इस्तिताअत हो, जो कुर्बानी की ताकत रखता हो, इसके बावजूद कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना है। इतनी ताकीद और सख्त वईद इरशाद फरमाई। ये क्यों कहा जा रहा है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी करें ना करें अख्तियार है, कोई बात नहीं। नहीं, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उस पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए जिस पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी ना करे। और मैंने अर्ज़ किया था कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिसके पास निसाब के मुताबिक रकम कुर्बानी के अय्याम में मौजूद है। एक निसाब तो वही है जो ज़कात का निसाब है, चांदी है, सोना है, नकदी है, माल तिजारत है। अगर इन चीज़ों की कीमत मिलाकर, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ी सी नकदी है, थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा माल तिजारत है, या थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी नकदी है, इसकी कीमत 52.5 तोले चांदी, जिसकी कीमत आज के माहौल में बाज़ार में तकरीबन 80,000 रुपये है। तो जिसके पास इतनी मालियत की चांदी और ज़ेवर, नकदी, सामान तिजारत मौजूद है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है और क़ुरबानी भी वाजिब है। लेकिन क़ुरबानी के लिए एक और चीज़ भी है निसाब के अंदर, वो ज़कात में नहीं है, कि अगर इसके पास ज़रूरत से ज़ायद ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी मालियत 80,000 रुपये है, प्लाट है, ज़रूरत से ज़ायद पड़ा हुआ है, कोई मकान किराए पे दिया हुआ है, या घर में ऐसे कीमती बर्तन, कीमती बिस्तर, कीमती ऐसी चीज़ें हैं जिनका पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता, अगर उनकी कीमत को जमा किया जाए तो वो 80,000 तक, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुँच जाए, इस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और खुलासा ये कि जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। तो इसमें मुसलमान सुस्ती और कोताही करते हैं। घर के हर फर्द पर कुर्बानी वाजिब होती है, हर एक के पास निसाब के मुताबिक रकम होती है, ख़वातीन के पास ज़ेवर रखा होता है, तो घर के एक फ़र्द की तरफ से कुर्बानी करके कहते हैं सब की तरफ से हो गई, जबकि मसला है ही नहीं है। कुछ मसाइल खुद मनगढ़ंत बना रखे हैं अपनी तरफ से, ना किसी से पूछते हैं अमल करने के लिए कि हुक्म क्या है। ये हुक्म उस वक्त है जब घर का एक सरबराह हो, घर के सारे अफराद जितने पैसे कमाते हैं वो सारे लाकर घर के सरबराह, अगर उनका वालिद उसके पास जमा करते हैं, उनकी मलकियत में कुछ नहीं रहता, फिर कुर्बानी उस पर वाजिब है। अगर घर का हर फर्द अपना अलग कमाता है, अलग उसका बैंक बैलेंस है, तो उस पर, उसमें से हर शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। और फिर एक नई मंतक शुरू है कि मर्द पर कुर्बानी है, औरत पर कुर्बानी नहीं है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों को जिस तरह के शोशे उम्मत मुस्लिमा को अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करने के लिए छोड़ते हैं। जिस तरह इस्लाम के अहकाम मर्द की तरफ मुतवज्जे होते हैं, औरत की तरफ भी मुतवज्जे होते हैं। जिस तरह मर्द पर ज़कात फ़र्ज़ है, औरत पर भी फ़र्ज़ है। जिस तरह कुर्बानी का अमल मर्द पर साहिब निसाब होने की हैसियत में वाजिब है, इस तरह औरत पर भी वाजिब है। वो अलग बात है, औरत की तरफ से उसका शोहर कुर्बानी करता है और ख़र्च कर देता है उसकी तरफ से, तो उसकी कुर्बानी भी हो जाती है। तो मर्द पर कुर्बानी भी ज़रूरी है, औरत पर कुर्बानी भी ज़रूरी है। तो लिहाजा हमें शुकूक व शुबहात फैलाने वालों के शुकूक व शुबहात में नहीं आना चाहिए कि जो कुर्बानी के अमल को हमसे दूर करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए, मुख्तलिफ़
اعتراضات کے ذریعے ہم سے قربانی جیسا عظیم الشان عمل چھیننا چاہتے ہیں۔ اب قربانی کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور ایسا ہو کہ جو خوبصورت ہو، عیب سے پاک ہو، بے عیب جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ اب قربانی کے جانور کے لیے ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بھی جانور خاص کیے گئے ہیں، جیسے بکرا ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، ان کے مذکر مؤنث، گائے ہے، اونٹ ہے۔ ان جانوروں کی قربانی جس کو شریعت نے جائز رکھا ہے، اور پھر ان کی مدت کا لحاظ بھی ہے کہ چھوٹا جانور پورے سال کا ہو جائے۔ یہ جو بات مشہور ہے نا کہ دوندا ہونا چاہیے، اس کے دانت ٹوٹے ہونے چاہیے، یہ بہتر ہے، یہ اس کی 1 سال مدت پوری ہونے کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اگر اس کے دانتوں میں حرکت نہ ہو لیکن اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، 1 سال کا مکمل ہو چکا ہے، اور جانور کا جو مالک ہے وہ گواہی دیتا ہے، مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پورے 1 سال کا ہے، تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ 1 سال کا جانور ہونے پر اس کی قربانی، چھوٹے جانور کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بڑے جانور میں، گائے میں، بھینس میں، اس میں 2 سال ہونا ضروری، اور اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری۔ تو یہ مدت کے لحاظ سے مدت مقرر کی گئی ہے کہ اتنی عمر کا اگر جانور ہوتا ہے تو تم اس کی قربانی کر سکتے ہو۔ ہر جانور کی عمر الگ بیان کی گئی، اور قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ایسا جانور ہو جس کے کان زیادہ کٹے ہوئے نہ ہوں، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کوئی بیماری اسے لگی ہوئی نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ چال ہی نہ سکتا۔ تو یہ لوگ ان کے لیے ہے کہ بعض لوگ چونکہ استطاعت ذرا کم ہوتی ہے، پھر وہ ذرا ہلکا جانور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہلکا جانور بھی تلاش کر سکتے ہیں، کم قیمت والا بھی اللہ کے راستے میں ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اس جانور کو خریدتے وقت ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے کہ جو شریعت نے حدود اور قیود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جانور کو خرید کر وہ اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ ہر طرح کا جانور جو جیسا ہو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کوئی مسئلہ ہو اہل علم سے پوچھ کر اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا جائے۔ اور پھر قربانی میں کچھ لوگ قربانی کرنے کا دوسرے کو وکیل بناتے ہیں، جیسے ہمارے اکثر جو بیرون ملک میں لوگ مقیم ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بھائیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کر دیں۔ تو دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی کسی کو وکیل بنا کر قربانی کرنے کا عمل اور حکم کیا ہے؟ تو دوسرے کو قربانی کا وکیل بنانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن دوسرے کی طرف سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اجازت لینی چاہیے۔ بغیر اجازت کے واجب قربانی دوسرے کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ نفل قربانی دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے، اس کی اجازت نہ بھی لی جائے تب بھی ہو سکتی ہے۔ تو کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ قربانی ان پر واجب ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے نہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا پچھلی مرتبہ میں نے اپنی طرف سے کر دی تھی، اس سال میں نے ارادہ کیا ہے میں اپنے والدین کی طرف سے کر دوں۔ میں نے کہا قربانی آپ پر بھی واجب ہے، والدین پر تو واجب ہی نہیں ہے، والد فوت ہو چکا ہے، والدہ کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا۔ کہتا یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے اپنی قربانی جو واجب ہے وہ ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے اندر استطاعت اور طاقت ہے، اضافی پیسے موجود ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے کہ آپ نفلی قربانی بھی کر سکتے ہیں، تو نفلی قربانی کریں، اپنے والدین کی طرف سے کریں، اپنی والدہ کی طرف سے کریں، باپ کی طرف سے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں۔ نفلی قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قربانی کا ثواب انہیں پہنچا دیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، تو انہیں ثواب پہنچ جائے گا۔ تو سب سے پہلے
وہ شخص قربانی کرے جس پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بھائی یا کوئی عزیز بیرون ملک میں مقیم ہے، اس کی قربانی اگر آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ آواز کم کریں ذرا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیرون ملک میں بھی قربانی کے ایام ہوں اور ہمارے جہاں پہ اس کی قربانی ذبح ہوگی یہاں پر بھی ایام قربانی ہو۔ دونوں جگہ پہ ایام قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض ممالک میں ایام قربانی پہلے شروع ہو چکے ہوتے ہیں اور پاکستان میں بعد میں ہوتے ہیں۔ وہاں عید ایک دن پہلے ہوتی ہے اور ہمارے عید ایک دن بعد میں ہوتی ہے۔ تو اگر وہاں قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، جس جگہ جانور موجود ہے وہاں ابھی ایام قربانی شروع نہیں ہوئے تو اس کا جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ اس کا جانور اسی وقت ذبح ہوگا جس جگہ پہ جانور موجود ہے وہاں بھی ایام قربانی عید کے دن شروع ہو جائیں۔ اور پھر بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جس کی قربانی پاکستان میں کرنی ہے وہ ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پہ ایام قربانی ختم ہو چکے ہیں اور پاکستان میں ابھی تیسرا دن باقی ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایام قربانی ختم ہو چکے ہیں، 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو چکا ہے اور ہمارے ہاں ابھی ایک دن باقی ہوتا ہے۔ اس دن اس کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ بہتر یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ بیرون ملک والوں کی قربانی ان ایام میں کی جائے کہ وہاں بھی ایام قربانی ہو اور یہاں بھی ایام قربانی ہو۔ لیکن اگر اس کے ہاں ایام قربانی ختم ہو چکے ہیں، جس جگہ جانور موجود ہے وہاں ابھی ایام قربانی باقی ہیں، اگر اس کی قربانی اس دن بھی کر دی جائے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگرچہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف، بعض نے کہا قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا احتیاط اسی میں ہے کہ بیرون ملک والوں کی قربانی ان ایام میں کرنی چاہیے کہ وہاں بھی ایام قربانی ہو اور یہاں بھی ایام قربانی ہو، تاکہ بغیر کسی اختلاف کے اس کی قربانی صحیح ہو جائے۔ اور قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ کچھ لوگ عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے عید کا خطبہ سننے سے پہلے جانور ذبح کیا اس کی قربانی نہیں ہے، اس نے گوشت ہی کھایا ہے۔ پورے شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز ہو جائے تو آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، چاہے جس کا جانور ذبح ہو رہا ہے اس نے نماز عید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز کا ہو جانا ضروری ہے۔ کسی ایک مسجد میں، کسی ایک عیدگاہ میں عید کی نماز ہو گئی تو اس کا جانور ذبح ہو سکتا ہے، اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو دیہات ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں پہ عید کی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے یا جمعے کی نماز وہاں پہ نہیں ہوتی، وہ صبح صادق کے بعد نماز فجر کے فوراً بعد اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے بعد قربانی کی شرط وہاں پر ہے جہاں پہ شہر ہے اور جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ جانور ذبح ہونا ہے اس جگہ پہ کسی ایک مسجد میں عید کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ جو دیہاتوں سے آتے ہیں نا، ہمارے شہر میں نماز پڑھتے ہیں اور جا کر اپنے بڑے دیہاتوں میں، حالانکہ وہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہے، عید کی نماز بھی ہوتی ہے، جا کر جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جس مقام پہ جانور موجود ہے اس مقام پہ عید کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ حدود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تاکہ امت مسلمہ کی قربانی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے اور قربانی کے عمل کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی، قل ان صلاتی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔
کوئی نام و نمود نہیں ہے, کوئی شہرت نہیں ہے, جانور بڑا سارا لے کر گلی محلوں میں پھراتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں نے بڑا جانور لیا ہے اور آپ کا جانور تو بڑا چھوٹا ہے. یہ ساری ریاکاری, نمائش, اپنی قربانی کو خراب کرنے والی بات. شہرت کرنا جانور کی مشہوری کرنا اور نام و نمود پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ سارا قربانی کے عمل پر پانی پھیرنے والی بات ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت اور اخلاص کا جذبہ ہے کہ میں نے اپنے جانور کو صرف اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے, اس کے دل میں یہ باتیں نہیں آتی کہ اس کا جانور چھوٹا ہے, میرا جانور بڑا ہے. لوگوں کو دکھانے کی نیت سے وہ بازار کا چکر نہیں لگواتا کہ میں دیکھو میں نے کتنا بڑا جانور لیا ہے. یہ بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ اپنے جانور کی شہرت کرتے ہیں اور تصویریں کھینچ کے نیٹ کے اوپر چڑھاتے ہیں, لوگوں سے کمنٹس لیتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا جانور کتنا بڑا ہے, وہ اتنے بڑے گوشت کا ہمیں جانور ذبح کیا. قل ان صلاتی و نسکی, میری نماز اور میری قربانی للہ رب العالمین, کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے. تو اتنی تھوڑی سے غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا عظیم الشان عمل, پہلا خون کا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عزم کریں انشاءاللہ قربانی کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like